बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा तफसीर कुरान कोर्स का सबक नंबर 66 है और इसमें हम सूरत अनाम की आयत नंबर 27 से शुरू कर रहे हैं। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नारी फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुमिनीन। और अगर आप देखें इस हालत को, जबकि उनको खड़ा किया जाएगा आग पर, तो कहेंगे ए आकाश, हम लुटाए जाते दुनिया की तरफ और हम ना जुटलाते अपने रब की आयात को और हम ईमान वालों में होते। बल बदालहुम मा कानू युख्फून मिन क़ब्ल वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहु अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून। उस वक़्त की ये तमन्ना मुफीद नहीं होगी, बल्कि ज़ाहिर हो जाएगी उनके सामने वो चीज़ जिसको इससे पहले वो छुपाते थे। और अगर इनको लुटा दिया जाए तो पलट कर कहेंगे वही बातें जिनसे इनको मना किया गया है, और बेशक ये झूठे हैं। वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन। कहते हैं कि नहीं है ये मगर सिर्फ हमारी दुनिया की ज़िंदगी, और नहीं है हम उठाए जाने वाले। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम क़ाला अलैसा हाज़ा बिलहक़ क़ालू बला व रब्बिना क़ाला फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। और अगर देखे तो जब इनको खड़ा किया जाएगा परवरदिगार के सामने, तो फरमाएगा वो, क्या ये बात सच नहीं है? तो कहेंगे क्यों नहीं, और हमें अपने रब की कसम। तो फरमाएगा अल्लाह ताला, पस चखो अजाब इसके बदले में जो तुम कुफर किया करते थे। इन आयात में क़यामत के ज़िमन में कुछ हालात बयान किए गए हैं और बताया गया है कि उस दिन मुशरिकीन किस किस्म की कैफियत से दो चार होंगे। अल्लाह फरमाते हैं वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नार। ए मुखातब, जब तू देखे कि उनको खड़ा किया गया आग पर, यानी मुशरिकीन को दोज़ख के किनारे खड़ा किया जाएगा और वो अपने ठिकाने को अपनी आंखों से देख लेंगे। यहाँ पर मुखातब से मुराद सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, फिर सहाबाए किराम, और फिर हर शख्स मुखातब है जिस तक कुरान का पैगाम पहुँचे। तो फरमाया कि जब मुशरिकीन को दोज़ख में डालने का वक़्त आएगा और उन्हें उसके बिल्कुल करीब कर दिया जाएगा, तो फ़क़ालू, तो उस वक़्त वो कहेंगे या लैतना नुरद्दू, ऐ काश हम दुनिया की तरफ लुटाए जाते ताकि इस आज़ाब से बच सकते। बड़ी तमन्ना करेंगे कि हम एक दफ़ा फिर दुनिया में चले जाएं। वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, तो अब हम अल्लाह की आयतों को नहीं जुटलाएंगे। इस वक़्त तो हम आयात रब्बानी को पहले लोगों की कहानियाँ कहते थे, मगर अब हमें यकीन आ गया है कि ये अल्लाह का सच्चा कलाम है, लिहाजा अब हम इसकी तकज़ीब नहीं करेंगे। व तकूना मिनल मुमिनीन, और हम ईमान वाले बन जाएंगे। यानी ऐ मौला, दुनिया में वापस जाकर हम तेरी वहदानियत पर ईमान लाएंगे, तेरे रसूलों और किताबों पर यकीन करेंगे और तेरे तमाम अहकामात को तस्लीम करेंगे। फरमाया कि उस दिन कुफार और मुशरिकीन की दुनिया में दोबारा आने की ख्वाहिश तो पूरी नहीं होगी, बल बदालहुम मा कानू युख्फून मिन क़ब्ल, बल्कि जो चीज़ें वो उससे छुपाते थे सब ज़ाहिर हो जाएंगी। पहली आयात में गुजर चुका है कि क़यामत के दिन एक मौका ऐसा भी आएगा जब मुजरम लोग कहेंगे कि वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, कसम है अल्लाह की जो हमारा परवरदिगार है, हम शिरक नहीं करते थे। वो अपने जुराइम को छुपाने की कोशिश करेंगे मगर वो छप नहीं सकेंगे, बल्कि उनके अमाल नामे सामने आ जाएंगे। उनके इज़ा भी उनके खिलाफ गवाही देंगे, बल्कि जिस खित्ता अर्ज़ी पर जुर्म किया गया है वो ज़मीन भी बोल उठेगी। लिहाजा वो लोग अपने करतूतों पर पर्दा नहीं डाल सकेंगे, बल्कि सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा। इस मकाम पर अल्लाह ने एक और बात भी फरमाई है कि इन लोगों ने अपनी इस्तेदाद को ख़राब कर लिया था, लिहाजा वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहु अन्हु, अगर बिलफ़र्ज़ उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको दुनिया में वापस भी भेज दिया जाए तो फिर भी वही बातें करेंगे जिनसे इन्हें मना किया गया है। अल्लाह ताला तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, हर शख्स की अंदरूनी बातों को भी जानता है कि उनकी साख्त किस किस्म की है, उनके तसव्वुरात कैसे हैं। ये खौफ और दहशत की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं, मगर इनकी फितरत नहीं बदलेगी। दुनिया में वापस जाकर ये फिर कुफर, शिरक, जुल्म, निफाक, इल्हाद और मासियत का इर्तिकाब करेंगे। फरमाया कि वइन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह जानता है कि ये झूठे हैं क्योंकि दुनिया में इनका हाल यही रहा है। वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, कि ये कहते हैं कि हमारे लिए इसी दुनिया की ज़िंदगी है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। मरने के बाद हमें कौन ज़िंदा करेगा, कौन हमारा हिसाब किताब लेगा। आज तक हमने किसी मुर्दे को ज़िंदा होते नहीं देखा। ये सब ढकोसले हैं कि क़यामत बर्पा होगी, सारे मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे, अमाल नामे मिलेंगे, फिर हिसाब किताब होगा और दोज़ख या जन्नत में जाना होगा।
ان چیزوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ تو زمانے کا چکر ہے، لوگ پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں اس قسم کے فاسد عقیدے میں مبتلا ہوئے اور قیامت کا انکار کرتے رہے۔ بعض بدبخت تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے اللہ ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دے، ہمیں قیامت کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کوئی باز پرس ہوگی۔ لا باس ولا حساب ولا نار ولا جنہ، شیطان نے ایسی پٹی پڑھا رکھی ہے، کہتے ہیں کہ کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، نہ حساب کتاب ہے، نہ دوزخ جنت ہے، بس جو کچھ ہے یہی دنیا ہے۔ حالانکہ اللہ نے اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہا کہ معاد برحق ہے، وعدن علینا انا کننا فاعلین، ہمارا وعدہ بالکل سچا ہے، ہم قیامت ضرور برپا کریں گے، پھر ہر شخص سے باز پرس ہوگی اور اس کے لیے جزا یا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، مگر اے مخاطب ولو تری اذ وقفوا علی ربہم، جب تو دیکھے اس حالت کو جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت ان جھوٹوں کی کیا حالت ہوگی۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ ہر شخص سے براہ راست باز پرس کرے گا، درمیان میں کوئی مترجم بھی نہیں ہوگا، لہذا ہر سوال کا جواب خود ہی دینا پڑے گا۔ سورۃ نحل میں آتا ہے کہ تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، ہر جان کو اپنی طرف سے خود ہی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اس دنیا کی طرح کسی وکیل کی خدمات حاصل نہیں ہوں گی جو مجرمان کی طرف سے جواب دعویٰ داخل کرے گا۔ فرمایا کہ جب ان کو حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، قال، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا قیامت اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا گیا؟ اب جب کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو کھڑے ہو، اب بتاؤ کہ میرے انبیاء نے جو تمہیں بتایا تھا کیا وہ سچ نہیں تھا؟ تو اس وقت کہیں گے قالوا بلا وربنا، ہمارے پروردگار کی قسم یہ تو بالکل برحق ہے، ہم نے غلطی کی اور ہم دھوکے میں مبتلا رہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب اپنے کفر اور شرک کا مزہ چکھو، تم نے قیامت کا انکار کیا، اللہ کی توحید اور رسالت کا انکار کیا، قرآن کی صداقت کو تسلیم نہیں کیا، تو اس کا بدلہ اب پا لو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم يحملون اوزارهم على ظہورهم الا ساء ما یزرون، تحقیق خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے جٹلایا اللہ کی ملاقات کو، یہاں تک کہ جب آ پہنچی ان کے پاس قیامت اچانک تو پھر کہیں گے اے افسوس ہمارے اس پر جو ہم نے کوتاہی کی ہے اس بارے میں، اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو اپنی پشتوں پر، سنو برا ہے وہ بوجھ جس کو وہ اٹھائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور دل بہلاوا، اور البتہ آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو غم میں ڈالتی ہے وہ بات جو کہتے ہیں یہ لوگ، پس بے شک یہ نہیں جھٹلاتے آپ کو، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مکذبین کا رد کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں مبتلا ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ اللہ کی ملاقات سے یہی مراد ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھ کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور یہ چیز اجزائے ایمان میں داخل ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انتؤمن بالبعث وبلقاء، یعنی دوبارہ اٹھنے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر جواب دہی کرنے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جو اس بارے میں شک کرتا ہے اس نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں تو معاد کا انکار کرتے رہے، حتی اذا جاءتهم الساعة بغتہ، یہاں تک کہ جب وہ گھڑی اچانک آ گئی۔ الساعہ سے مراد کل کائنات کی مجموعی موت یعنی قیامت بھی ہے، اور ہر انسان کی انفرادی موت بھی ہے۔ یہ دونوں موتیں اچانک آ جاتی ہیں اور کسی شخص کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں اور کب آئے گی۔ سورہ لقمان میں آتا ہے کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں اور کس وقت آئے گی۔ تو اس صورت کی ابتدا میں بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق ہے، نور اور ظلمات کا بنانے والا ہے، تمام چیزوں کا خالق اور مالک وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔
مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے دو قسم کی مہلتیں مقرر کی۔ ایک تو اجالہ ہے جو ہر انسان کے لیے ایک مقررہ مدت ہے جس کے بعد اسے موت آنی ہے، یہ محدود موت ہے اور اس کا وقت کسی انسان کے علم میں نہیں ہے۔ البتہ اللہ نے فرشتوں کو بتا دیا ہے۔ جب حمل ہو جاتا ہے تو حمل کے چوتھے مہینے میں اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ مولا پیدا ہونے والے اس انسان کی عمر کتنی ہوگی، اس کی روزی کتنی ہے، یہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں فرشتوں کے رجسٹروں میں نوٹ کروا دیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اس انسان کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ آخرکار مقررہ وقت پر وہ موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسری مدت اجل مسمن عندہ، یہ پوری کائنات کی مجموعی موت یعنی قیامت ہے۔ اللہ نے اس کے واقع ہونے کا علم فرشتوں کو بھی نہیں دیا، صرف نشانیاں بتائی ہیں، مگر یہ بھی اچانک آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ جب وہ قیامت کی گھڑی آن پہنچے گی تو قالو، منکرین کہیں گے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اے افسوس ہمارے جو ہم نے اس بارے میں کوتاہی کی۔ مگر اس وقت کی ندامت اور افسوس کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں تو ایمان ہی کام آنے والی چیز ہے۔ قیامت کی تکذیب کرنے والوں کو اس وقت ندامت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور پھر ان جھٹلانے والوں کی حالت یہ ہوگی کہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، کہ وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے۔ بوجھ اٹھانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان ہر برے عمل کو اپنی پشت پر اٹھائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو یاد رکھو خیانت نہ کرنا۔ جو آدمی خیانت کا مرتکب ہوگا تو ہر خیانت شدہ چیز کو اپنی گردن پر اٹھائے گا۔ اگر کسی کی بکری چوری کی ہے تو قیامت والے دن اسے اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا۔ اگر گائے بھینس میں خیانت کی ہے تو اسے بھی اٹھانا پڑے گا۔ اونٹ چوری کیا ہے یا کوئی اور چیز غصب کی ہے تو ہر چیز اسے اپنے سر پر اٹھانی ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر کسی کی ایک بالشت زمین بھی دبائی ہے تو 7 زمینوں تک کے اس ٹکڑے کو گلے کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اور وہ اسے کھینچ کر لائے گا۔ تو قیامت کے حالات کو دنیا کے حالات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں کے حالات بالکل مختلف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں اتنی طاقت پیدا کر دیں گے کہ بڑی سے بڑی چیز بھی اٹھانے کے قابل ہوگا۔ تو یہ تو قیامت کے دن کا حال ہے۔ اور برزخ کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے نیک اعمال خوبصورت انسانی شکل میں متشکل ہو کر اس کے پاس قبر میں آئیں گے تو وہ متعجب ہو کر پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ جواب دے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں جو تیرے ساتھ مانوس ہونے کے لیے آیا ہوں تاکہ تجھے قبر میں وحشت نہ ہو۔ تو فرمایا کہ انسان کے برے اعمال نہایت کبھی شکل میں اس کے پاس آئیں گے جنہیں دیکھ کر وہ سخت خوف زدہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ اعلیٰ سا ما یزرون، بہت برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائیں گے۔ انہوں نے قیامت کا انکار کیا مگر آج اس کا بدلہ چکھ لیں گے۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس چیز کا وہ انکار کرتے رہے وہ تو برحق ہے اور آج وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ قیامت کا انکار انسان اسی دنیا میں کرتا ہے، مگر اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور دل کا بہلاوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ عطا کیا ہے، اس کے ساتھ اچھا سودا خریدو، کیونکہ یہ سرمایہ قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ عارضی بھی ہے۔ انسان کی زندگی کی نایاب پائیداری کی مثال ایسے ہے جیسے برف ہوتی ہے جو گرمی کی وجہ سے ہر آن پگھلتی رہتی ہے۔ زندگی برف جیسی ہے مگر صاحب زندگی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دھوپ تیز ہے اور برف پگھل رہی ہے، وہ کتنی دیر ٹھہر سکے گی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی جیسی قیمتی متاع عطا فرمائی ہے تاکہ اسے نفع مند تجارت کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قیمتی پونجی کو لگا کر بعض انسان واقعی اپنے نفس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ وہ اس سے ایمان، توحید اور نیکی جیسی قیمتی چیزیں خرید کر اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرا لیتے ہیں، مگر بعض ایسے بھی ہیں جو اسی پونجی سے کفر، شرک، نفاق اور بدعت خرید کر اپنے نفس کو ہلاک کر لیتے ہیں۔ ایسی تجارت میں انہیں نفع کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اس سرمایہ زندگی سے آخرت کا سودا کرتا ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو لوگ کفر، شرک اور معاصی سے بچتے ہیں، اپنی قیمتی زندگی کو غلط کاموں میں نہیں لگاتے بلکہ اس سرمایہ کو اچھے کاموں پر لگاتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ فرمایا کہ افلا تعقلون، اللہ نے تمہیں عقل جیسا قیمتی جوہر عطا کیا ہے، تم اسے بروئے کار لا کر حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، اس چند روزہ زندگی میں آخرت کو سنوارنے کا سامان پیدا کر لو۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جٹلانے والوں کی تکذیب سے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں،
قد نعلم، تحقیق کہ ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، کہ وہ چیز آپ کو غم میں ڈالتی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان، توحید، رسالت اور قیامت کا انکار کر کے قرآن پاک کو اساطیر الاولین کہہ کر اور اللہ کی وحی سے استہزاء کر کے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مگر آپ یاد رکھیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بے شک یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، کیونکہ مشرکین مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں پوچھا جاتا تو کہتے کہ بڑے سچے ہیں۔ سورہ یونس میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُورًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہارے درمیان عمر کا بڑا حصہ یعنی 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے؟ کیا کسی کو نقصان پہنچایا ہے؟ تو سارے جواب دیتے کہ آپ صادق اور امین ہیں، مگر جب آپ نے خدا کا پیغام سنایا تو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دے دیا۔ وحدانیت کا پیغام دینے کے ساتھ ہی ساری برائیاں پیدا ہو گئیں۔ ابو جہل اور دیگر کافر آپ کی صداقت، امانت، شرافت اور نیک نیتی کے مداح تھے، مگر وہ اپنی سیادت کو قائم رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ معرکہ بدر کے دوران اخنس بن شریک ایک مشرک تھا، اس نے ابو جہل سے پوچھا تھا کہ یہ تو بتاؤ کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی جھوٹے ہیں نعوذ باللہ؟ تو ابو جہل کہنے لگا نہیں، وہ سچے ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر ان کی مخالفت پر کیوں تلے بیٹھے ہو؟ کہنے لگا کہ قصی ابن کلاب کے خاندان میں پہلے سے لواء بھی موجود ہے، حجابت بھی ان کے پاس ہے، سقائت بھی ہے، اور اب اگر نبوت بھی ان کے پاس چلی گئی تو باقی قریش کہاں جائیں گے؟ معلوم ہوا کہ ان کی مخالفت صرف اپنی چودراہٹ کے لیے تھی، ورنہ دل سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل سچا سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کی آیات کا انکار ہو گیا تو ایمان، توحید، رسالت، آسمانی کتب، قیامت، جزائے عمل، ہر چیز کا انکار لازم آ گیا۔ تو فرمایا کہ انہیں آپ کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پروگرام سے اختلاف کرتے ہیں، جس کو اپنانے سے ان کی سیادت ختم ہو جاتی ہے اور دنیا میں جاہو اقتدار چھن جاتا ہے۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں، در حقیقت ان لوگوں کی مخالفت آپ کی ذات سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی وحی کے پروگرام کے ساتھ ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق جٹلائے گئے آپ سے پہلے بہت سے رسول، پس انہوں نے صبر کیا اس بات پر جو ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو تکلیف پہنچائی گئی، یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، اور نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کے کلمات کو، اور البتہ آئے ہیں آپ کے پاس اللہ کے رسولوں کے کچھ حالات۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگرچہ آپ پر شاک ہے ان لوگوں کا اعراض کرنا، پس اگر آپ طاقت رکھتے ہیں کہ تلاش کر لیں سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی لگا لیں آسمان میں، پس لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی، اور اگر اللہ چاہے تو جمع کر دیں ان سب کو ہدایت پر، پس آپ نہ ہوں نادانوں میں سے۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، بے شک قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، پھر اسی کی طرف وہ لٹائے جائیں گے۔ تو ان آیات کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف انداز سے تسلی دی گئی ہے کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، البتہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا اور ان کے لائے ہوئے پروگرام کو تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا۔ یہ لوگ آپ سے بھی وہی سلوک کر رہے ہیں، تو آپ اس سے گھبرائیں نہیں، بلکہ پہلے انبیاء کا طریقہ ہی اختیار کریں۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے تکذیب شدہ چیز پر صبر کیا، برداشت کیا، وَأُوذُوا، اور انہیں ایذا پہنچائی گئی۔ اللہ کے اکثر نبیوں کو تکالیف میں مبتلا کیا گیا، مگر وہ ہمیشہ صبر و تحمل سے ہر تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، حتیٰ اتاہم نصرنا، حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آن پہنچی۔ مکذبین جو ہیں یہ اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح سابقہ انبیاء نے صبر و برداشت کا دامن تھامے رکھا، آپ بھی ویسے کریں تو اللہ کی مدد اپنے وقت پر پہنچ جائے گی، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی موقع پر ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیہودہ بات کی تو آپ کو سخت صدمہ پہنچا، اور آپ نے فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ انہیں
اس سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں مگر انہوں نے صبر ہی کیا، تو میں بھی ان کے طریقے کے مطابق صبر کا دامن ہی پکڑوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس حد تک ذہنی کوفت پہنچائی گئی کہ ایک فاحشہ عورت کو مجمع عام میں کھڑا کر کے اسے کہلوایا گیا کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے برائی کا ارتکاب کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن پاک میں اشارات موجود ہیں کہ انہیں کس کس طرح سے جسمانی، ذہنی اور مالی تکالیف پہنچائی گئی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی اظہار رسانی کر کے آپ کی کوفت کا باعث بنے، مگر تمام انبیاء کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ فرمایا کہ تمام انبیاء صبر کرتے رہے حتیٰ کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی، اور یاد رکھیں وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات کو کوئی ہستی تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہاں پر کلمات سے مراد اللہ کے وعدے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء سے جو وعدہ کر رکھا ہے اسے کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے، حالات چاہے جیسے بھی آ جائیں مگر بالآخر میرے نبیوں کے مشن کو ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ نے اپنی مدد کی خوشخبری تمام انبیاء اور اہل ایمان کو بھی دی ہے کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ اللہ کا یہی وعدہ یا کلمہ ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ تحقیق کہ اس سے پہلے آپ کے پاس رسولوں کے حالات وحی کے ذریعے پہنچ چکے ہیں، آپ ان حالات کو پیش نظر رکھیں اور سب کا انبیاء کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے تکالیف برداشت کریں اور صبر پر قائم رہیں۔ فرمایا کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگرچہ ان کا قبول حق سے اعراض آپ پر شاق گزرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اس بات کی شدید خواہش تھی کہ آپ کی قوم کے لوگ ایمان قبول کر لیں اور دوزخ سے بچ جائیں، مگر وہ لوگ بعض اوقات بےخودہ باتیں کرتے تھے، معجزات کے لیے فرمائشیں کرتے تھے کہ فلاں نشانی آ جائے تو ہم مان لیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش بھی ہوتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مطلوبہ نشانی ظاہر فرما دے تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ آپ کی یہ خواہش خیر کے امور کے متعلق ہے مگر یہ تکوینی مصلحت کے خلاف ہے، حکمت الہی میں سارے لوگوں کا ایمان لانا ضروری نہیں ہے، تو اس قسم کی خواہش ابطال حکمت کے مترادف ہے، اس لیے آپ ایسی تمنا پر اصرار نہ کریں۔ فرمایا کہ ان کا حق سے اعراض کرنا آپ پر شاق گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں سرنگ تلاش کر لیں، اور سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں، تو آپ ایسا کر گزریں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، پھر لے آئیں ان کے لیے کوئی نشانی جو وہ طلب کرتے ہیں۔ تو اس ضمن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی معجزے یا نشانی کا ظاہر کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ مطلوبہ نشانی ظاہر بھی فرما دے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ضرور ایمان لے آئیں گے؟ ان کا سابقہ ریکارڈ تو ان کے حق میں نہیں جاتا۔ بس مشرکین مکہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دینے کا معجزہ طلب کیا، جب اللہ کی مشیت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر ایک حصہ پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا۔ تو یہ واضح نشانی دیکھنے کے بعد بھی کہنے لگے کہ سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہو، حقیقت میں چاند نہ پھٹا ہو، لہذا باہر دور دراز سے آنے والے لوگوں سے دریافت کرنا چاہیے۔ تو چنانچہ جب قافلے آئے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ فلاں دن فلاں مقام پر ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، مگر اس کے باوجود مشرکین مکہ ایمان نہ لائے اور اپنی بات پر اڑے رہے۔ فرمایا کہ یہ بات تو طے ہے کہ یہ لوگ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لائیں گے، البتہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہے تو ان سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دے، سب کو مجبوراً ایک راستے پر لگا دے، مگر یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ جیسا کہ پہلے فرمایا کہ کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ تمام دلائل اس کے سامنے رکھ کر پھر اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دے، کسی پر زبردستی نہیں ہے۔ البتہ اللہ نے بتا دیا کہ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ اختیار کر رکھی ہے۔ اللہ کفر کو ہرگز پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ تو ایمان قبول کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ اب ہر شخص کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے یا اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو سارے لوگ ایمان قبول کر لیں، مگر آپ کے لیے یہی ہے فلا تکونن من الجاہلین، کہ آپ نادانوں سے نہ ہو جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے محبت اور واعظ کے طریقے پر فرمایا ہے کہ میری حکمت کے خلاف تمنا کر کے آپ نادان نہ بنیں،
تو اس جملے میں محبت امیز عتاب بھی ہے اور وعظ و نصیحت بھی ہے کہ حد سے آگے نہ بڑھیں۔ ان لوگوں کے لیے جس قدر ضروری ہے اسی قدر اللہ سے طلب کریں اور ان کی ہر خواہش کی تکمیل کی تمنا نہ کریں۔ جہل کا لفظ علم اور حلم دونوں کے مقابل میں آتا ہے۔ یہ لفظ علم سے بے بہرگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بردباری کے خلاف واقع ہونے والی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت لطیف انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی ہے کہ آپ نامناسب فرمائش کی حمایت کر کے نادان نہ بنیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کے اس حصے میں اگرچہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر بات عام لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ بے شک تمام مسلمانوں کی خواہش ہے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، مگر یہ چیز حکمت کے خلاف ہے۔ کسی کو ہدایت دینا یا نہ دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ تو اس کے لیے دعا تمنا یا کوشش ہی کر سکتے ہیں، وہ کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کس شخص میں ایمان قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ تمام کے تمام لوگ ایمان قبول کر لیں تو یہ نادانی کی بات ہے، اس کو اختیار نہ کریں۔ فرمایا کہ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک قبول وہ لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو آدمی سنتا ہی نہیں ہے یعنی توجہ ہی نہیں دیتا اس کو سنانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ والموتى یبعثهم اللہ، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھائے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں مردوں سے مراد کافر ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح مردوں کو سنانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے اسی طرح کافروں کا سننا اور نہ سننا برابر ہے۔ کافروں سے خطاب یہ مردوں سے خطاب کے مترادف ہے۔ اگر قبرستان میں کوئی شخص واز کرنا شروع کر دے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہی حال کفر کرنے والوں کا ہے۔ فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھائے گا تو پھر سنیں گے۔ آج کا سننا تو ان کے لیے کچھ مفید نہیں ہے، مگر وہاں کا سننا بھی مفید نہیں ہوگا، کیونکہ سن کر ایمان لانے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ وہ تسلیم کریں گے کہ دنیا میں ہمیں جو سنایا جاتا تھا وہ برحق تھا، مگر ہم ہی غلط راستے پر چلتے رہے، مگر اس وقت کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ ثم الیہ یرجعون، پھر ان سب کو خدا کی طرف لوٹا دیا جائے گا، پھر محاسبہ ہوگا اور جیسا کسی کا عقیدہ ہوگا اسی کے مطابق سزا یا جزا پا لے گا۔ آگے فرمایا کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ نازل کرے کوئی نشانی، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجِنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، اور نہیں ہے کوئی چلنے پھرنے والا جانور زمین میں، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے بازوں کے ساتھ، مگر یہ بھی امتیں ہیں تمہاری طرح۔ ہم نے نہیں کمی کی کتاب میں کسی چیز کی، پھر اپنے رب کی طرف یہ سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ڈال دیتا ہے صراط مستقیم پر۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ وَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ بتلاؤ اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب یا آ جائے تمہارے پاس وہ گھڑی، کیا اللہ کے سوا پکارو گے تم کسی کو اگر سچے ہو؟ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، پس اسی کو پکارتے ہو تو وہ دور کر دیتا ہے اس چیز کو جس کی طرف تم بلاتے ہو اگر وہ چاہے، اور تم بھول جاتے ہو جن کو تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ ان آیات میں بھی مشرکین کی طرف سے نشانیاں طلب کرنے کا ذکر ہے، اور پھر اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، ان منکرین نے کہا کیوں نہیں اتاری جاتی اس شخص پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ نشانی سے مراد ان کے نزدیک ایسی نشانی ہے جس کو وہ خود طلب کرتے تھے۔ مشرکین کہتے تھے کہ ہماری خواہش کے مطابق نشانی کیوں نہیں آتی، یا نشانی سے مراد ایسی واضح نشانی ہے جو پہلے انبیاء پر ظاہر ہوتی رہی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور صالح علیہ السلام وغیرہ سے ظاہر ہوئی۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیں کہ ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ، بے شک اللہ تعالیٰ نشانی اتارنے پر قادر ہے۔ یہ جس قسم کی نشانی بھی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پیش کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ان میں اکثر بے علم اور بے سمجھ ہیں،
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نشانیاں تو ظاہر ہوتی رہتی ہیں، مگر ان کو ملاحظہ کرنے کے باوجود یہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آگے مثال کے طور پر فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے، ولا طائر یطیر بجناحی، اور نہ کوئی ایسا پرندہ ہے جو اپنے بازوں سے اڑتا ہے، الا امم امثالکم، مگر یہ کہ وہ تمہاری طرح امتیں ہیں۔ ان تمام جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں کی بھی جماعتیں اور گروہ ہیں۔ فرمایا کہ اگر مشرکین کو اللہ کی نشانیوں کی تلاش ہے تو ان جانوروں اور پرندوں کو ہی دیکھ لیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، پھر ہر ایک کی الگ الگ نوع ہے، اور ان میں ایسی حیرت انگیز باتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ کی قدرت تامہ کا نمونہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے لے کر بڑے بڑے درندوں تک ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے، تو یہ ساری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تم ان کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تو تم اپنے منہ سے بولی گی نشانیوں کے مطابق جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو کیسے ایمان لاؤ گے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمام جانور، چرندے، پرندے یعرفوننی، مجھے پہچانتے ہیں، یوحدوننی، میری توحید کو مانتے ہیں، یسبحوننی، میری تسبیح بیان کرتے ہیں، ویحمدوننی، میری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یہ سب قدرت کی نشانیاں ہی تو ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں مگر تم ان کی زبان اور تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ یوں فرماتا ہے کہ تمام جانور مجھے پہچانتے ہیں، میری توحید کو بھی مانتے ہیں، شرک نہیں کرتے، اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ دو بکریاں آپس میں گتھم گتھا ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، تو عرض کیا کہ حاضر ہوں۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ بکریاں کیوں لڑ رہی ہیں؟ تو عرض کیا کہ حضور میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا مگر اللہ جانتا ہے جس بات پر لڑ رہی ہیں، اور قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام حقوق ان کے اہل تک پہنچائے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بے سینگ جانور کا سینگ والے جانور سے قصاص دلائیں گے کہ سینگوں والے نے اس پر کیوں ظلم کیا۔ تمام جانوروں کے درمیان عدل و انصاف قائم ہوگا، اللہ کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ جب جانوروں کے متعلق اس قدر بات پرس ہوگی تو پھر ظالم انسان اپنے ظلم کا بدلہ پائے بغیر کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی کمی کو نہیں رہنے دیا، اس میں ہر چیز درج ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کتاب سے لوح محفوظ بھی مراد ہو سکتی ہے، قرآن پاک بھی مراد ہو سکتا ہے، نامہ اعمال بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز لوح محفوظ میں درج ہے، اور قرآن پاک کے متعلق خود قرآن کا دعویٰ ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی ہر خشک اور تر چیز کا بیان اصولی طور پر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہر شخص کا نامہ اعمال بھی تیار ہو رہا ہے جو محاسبے کے وقت اس کے سامنے کر دیا جائے گا، اس میں بھی انسان کا ہر عمل شامل ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، پھر اس کا حساب کتاب ہوگا۔ فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کی حالت یہ ہے کہ صم و بکم، وہ بہرے اور گونگے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس نے آیات الہی سے فائدہ نہ اٹھایا، جس نے حق کی بات سنی ہی نہیں تو وہ بہرا ہے، اور جس نے ایمان کا حکم زبان سے ادا نہیں کیا وہ گونگا ہے۔ ایسے بہرے اور گونگے لوگ فی الظلمات، اندھیروں میں بٹک رہے ہیں۔ کفر، شرک، نفاق، بدعات، یہ سب اندھیرے ہیں جس میں منکرین سرے گرداں ہیں اور انہیں روشنی کی کوئی رمق نظر نہیں آتی۔ پھر فرمایا کہ من یشاء اللہ یضلل، جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کا اصول یہی ہے کہ جو شخص ضد اور عناد کو اختیار کرتا ہے، ہٹ درمی کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ہدایت سے نہیں نوازتا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی استعداد، صلاحیت اور طلب کو جانتا ہے، اس لیے وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے وہ صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس راستے پر چلو، ھذا صراط علی مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فرمایا کہ تم نشانیاں طلب کرتے ہو، حالانکہ تمہارے ارد گرد لاکھوں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اگر ذرا بھی غور کرتے تو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ جاتی۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ ارأیتکم، یہ بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا وہ گھڑی تمہارے پاس آ جائے، یعنی کسی کو انفرادی طور پر موت آ جائے یا مجموعی طور پر قیامت آ جائے، تو اغیر اللہ تدعون، تو کیا پھر اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
یعنی اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کون ہے جو اس آمدہ گھڑی کو ٹال سکے۔ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے کٹھن وقت پر بل ایاہ تدعون، تم صرف اسی کو پکارتے ہو۔ جب تمام ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اسی خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اگر وہ چاہتا ہے تو جس تکلیف کی طرف اسے بلاتے ہو اسے دور کر دیتا ہے۔ اس کی مشیت پر موقوف ہے کہ اگر پسند کرے تو تمہاری مشکل کو حل فرما دیتا ہے، تمہاری تاریکی کو کھول دیتا ہے، پھر تمہیں راحت حاصل ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ تمہاری مدد فرما دیتا ہے وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، تو اس وقت تم بھول جاتے ہو جو خدا کا شریک بناتے ہو۔ اس وقت تمہاری سمجھ میں آتا ہے کہ مشکل میں اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا، سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہمیشہ لجاجت اور پختہ طریقے سے مانگا کرو، کیونکہ خدا کسی کا مجبور اور محکوم نہیں ہے۔ اس کی مرضی ہے تو دعا قبول کرے گا اور تمہاری تکلیف کو رفع فرما دے گا، اور اگر نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اس کا ساتھی بناتے ہو، اس کی صفات میں شریک کرتے ہو، تو ان سب کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول، پس پکڑا ہم نے ان لوگوں کو سختی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور عاجزی کریں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس کیوں نہیں ہوا اس طرح کہ جب آئی ان کے پاس ہماری گرفت تو وہ عاجزی کرتے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور مزین کر دکھلائیں ان کو شیطان نے وہ باتیں جو وہ کرتے تھے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پس جب بھول گئے وہ اس بات کو جس کے ساتھ ان کو نصیحت اور یاد دہانی کروائی گئی تھی، تو ہم نے کھول دیے ان پر ہر قسم کی خوشحالی کے دروازے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اس چیز کے ساتھ جو ان کو دی گئی تھی تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، پس وہ نا امید ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس کاٹ ڈالی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض سابقہ امتوں کے واقعات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ دیکھو ان پر خدا کا عذاب واقعی آ گیا تھا، وہ اس میں ہلاک ہو گئے تھے، لہذا تمہیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کہیں تم پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ تمہارے افعال اور کردار بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلی قوموں کے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی سرکشی اور اناد کا فلسفہ بھی بیان کیا ہے کہ عام طور پر لوگ کس طرح کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے۔ جب لوگ کبھی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت اچانک آ جاتی ہے اور ان کا کام تمام کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق آپ سے پہلے ہم نے بہت سی امتوں کی طرف اپنے رسول بھیجے۔ امم جو ہے یہ امت کی جمع ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کسی ایک دو امت کی طرف نہیں بلکہ بہت سی امتوں کی طرف رسول مبعوث فرمائے۔ یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نبی الرسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پس پکڑا ہم نے ان کو سختی اور تکلیف کی صورت میں۔ باس ان سے مراد معاشی تنگ دستی ہے، اور ذرا سے مراد جسمانی تکلیف یا بیماری ہے۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب لوگ سرکشی پر اتر آتے ہیں تو اولاً انہیں کسی سختی میں ڈال کر تنبیہ کی جاتی ہے تاکہ وہ سمجھ لیں اور سرکشی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہاں پر بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر انہوں نے ان کی تکذیب کی، احکامات الہی سے اعراض کیا، تو ہم نے انہیں جسمانی اور معاشی تکلیف میں ڈال دیا، اور ان پر یہ سختی اس لیے کی کہ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے تکلیف میں مبتلا کر کے متنبہ کر دیا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ بغاوت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اگر ان میں انسانیت کی کچھ رمق باقی ہوتی تو وہ گناہوں سے توبہ کر لیتے، کفر اور شرک کو ترک کر دیتے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آتے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشی یا جسمانی تکلیف دے کر وارننگ دیتا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے باز آ جائیں۔ فرمایا کہ وَلَوْلَا إِذْ جَاءَ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر جب ہماری طرف سے تکلیف آ پہنچی تو ان لوگوں نے کیوں نہ گریہ زاری کی۔
مناسب تو یہ تھا کہ جب ہماری چھوٹی سی گرفت آئی تو فوراً سنبھل جاتے اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرتے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے اس تنبیہ سے فائدہ نہ اٹھایا، گناہوں سے باز نہ آئے۔ اس کے برخلاف ہوا یہ کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے ان کو مزین کر کے دکھایا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، اسی پر قائم رہو، یہ تکلیفیں اور مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں، ان کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ توبہ استغفار کرنے کی بجائے وہ برائیوں میں پہلے سے زیادہ منہمک ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ ہماری تنبیہ اور نصیحت کو بھول گئے، اس کا مثبت اثر قبول نہ کیا، بلکہ انہوں نے اس بات پر غور ہی نہ کیا کہ ہمیں یہ تکلیف کیوں پہنچی ہے، تو فرمایا کہ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ان کی معیشت کو وسیع کر دیا اور دنیاوی عیش و آرام کے تمام سامان مہیا کر دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، پھر جب وہ خوش ہو گئے اس چیز سے جو ان کو دی گئی تھی، یعنی جب انہیں کھانے پینے، اچھی رہائش، اچھی سواری اور ہر قسم کی سہولتیں میسر آ گئی، اور وہ خیال کرنے لگے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، تو اخذناہم بغتہ، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، ہماری گرفت آئی اور وہ فوراً عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ جب کوئی قوم حد سے تجاوز کر گئی تو کوئی آسمانی یا زمینی آفت آئی اور قوم تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ جب لوگ اللہ کی طرف سے تنبیہ آنے پر معافی نہیں مانگتے بلکہ گناہوں میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے مسلسل انعام و اکرام بھی ہو رہے ہیں، اس کو ہر طرح سے وسعت حاصل ہو رہی ہے، تو اسے دھوکہ نہ کھانا، اللہ اس پر راضی نہیں ہے، بلکہ یہ تو استدراج اور مہلت ہے، اللہ کسی وقت بھی گرفت کرنے پر قادر ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، فرمایا کہ جب ہماری گرفت آ جاتی ہے تو فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حقیقی گرفت میں مبتلا ہو کر ان کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا، پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو باقی رکھنا اور ترقی دینا چاہتا ہے تو اس قوم کو اقتصاد یعنی میانہ روی اور عفت یعنی پاک دامنی عطا فرماتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ رسم و رواج میں پڑھ کر یا معیار زندگی کو حد سے زیادہ بلند کر کے میانہ روی ترک کر دیتے ہیں، کھیل کود، رسومات، لباس، رہائش اور دیگر مکروہ امور پر بے درے خرچ کرتے ہیں۔ اس طرح عفت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حرام اور مشکوک چیزوں سے بچ جائے۔ خوراک، لباس اور دیگر معاملات میں عفت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اقتصاد اور عفت کی پرواہ نہیں کرتا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تباہی کے راستے پر گامزن ہے جو بالآخر اس کی بربادی کا باعث بنے گا۔ فرمایا کہ جب کسی قوم کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس پر خیانت کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر وہ نماز اور روزے میں خیانت کرنے لگتے ہیں، وضو اور طہارت میں خیانت کرنے لگتے ہیں، دکانداری اور ملازمت میں خیانت کرنے لگتے ہیں۔ غرض یہ کہ ان پر ہر طرف سے خیانت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، بظاہر اس قوم میں خوشحالی نظر آتی ہے، لوگ کھیل تماشوں میں مشغول ہوتے ہیں، فیشن کی بہتات ہوتی ہے، مگر یہ خوشحالی نہیں بلکہ استدراج ہوتا ہے۔ یہ ترقی کی بجائے تنزلی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ ترقی تو ایمان کی دولت اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ اصولوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اس طرح کے کاموں میں ترقی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے حجت تام ہو جاتی ہے، بگڑی ہوئی قوم کسی طریقے سے راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ظلم کرنے والی قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ ظلم صرف انسانی برادری سے نہیں کیا جاتا بلکہ لوگ کفر اور شرک جیسے ظلم عظیم کے بھی مرتکب ہوتے ہیں اور پھر اللہ کا عذاب انہیں اچانک پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے ظلم کیا ان کی جڑ کاٹ دی گئی، والحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ظالم لوگ چونکہ پوری انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں، لہذا ان کی جڑ کٹ جانے سے پوری دنیا کا بھلا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سب تعریفیں اس مالک الملک کے لیے ہیں جو اپنی مخلوق کو ظالموں کے ظلم سے نجات دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب برا آدمی مرتا ہے تو درخت، پتھر اور جانور الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ موذی آدمی نابود ہوا۔ ایسا شخص
نہ صرف انسانیت کا دشمن تھا بلکہ درختوں پتھروں اور جانوروں کے لیے بھی یہ باعث وبال تھا۔ اور اس کے برخلاف اگر کوئی نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس پر ارض و سما روتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، آسمان کے وہ دروازے رنجیدہ ہو جاتے ہیں جن کے راستے سے نیک آدمی کے اعمال اوپر جاتے تھے۔ مگر ظالموں پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، بلکہ ہر چیز کہتی ہے کہ الحمدللہ، خس کم جہاں پاک۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اے لوگو بتاؤ اگر اللہ لے لے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور مہرے لگا دے تمہارے دلوں پر، تو کون ہے معبود اللہ کے سوا جو لائے تمہارے پاس اس چیز کو؟ دیکھو کس طرح ہم طرح طرح سے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں باتوں کو، پھر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اے لوگو بتلاؤ اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک یا کھلے طور پر تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، پس جو کوئی ایمان لایا اور اس نے اصلاح کر لی پس نہیں ہے خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو پہنچے گا ان کو عذاب اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ ان آیات میں بھی تنبیہات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مثالوں کے ذریعے انسانوں کو خبردار کیا کہ وہ برے افعال سے باز آ جائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی بڑے عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ارأیتم، یہ بتاؤ۔ عربی زبان میں یہ لفظ اخبرنی کا معنی دیتا ہے، یعنی اس بات سے آگاہ کریں۔ ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ تعالیٰ چھین لے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، وختم علی قلوبکم، اور مہرے لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو ان چیزوں کو واپس لا سکے؟ ان عظیم نعمتوں کا خالق اللہ ہے، اسی نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، پھر اگر وہی ان کو واپس لے لے تو ایسی کون سی طاقت ہے جو تمہیں یہ چیز واپس دلا سکے؟ فرمایا کہ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، ہم اپنی نشانیاں کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ لوگ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں اپنی وحدانیت کے کبھی عقلی دلائل پیش کیے ہیں، کبھی نقلی دلائل پیش کیے ہیں، کبھی نیکی کی ترغیب دی ہے، کبھی برائی سے ترہیب کے رنگ میں بات سمجھائی ہے، کبھی کوئی بات مثال کے ذریعے بیان کی ہے، کبھی گزشتہ قوموں کے حالات بیان کر کے ڈرایا ہے۔ تو مختلف انداز سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے حقیقت کو پا لے۔ تو فرمایا کہ قل، اے پیغمبر آپ ان سے فرما دیں کہ ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتہ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، اور اچانک کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے اس کی کوئی نشانی ظاہر نہ کی گئی ہو یا کوئی تنبیہ نہ آئی ہو، بلکہ یکدم عذاب آ جائے، او جہرہ، یا کھلے طور پر آئے، یعنی عذاب کے آنے سے پہلے کوئی علامت ظاہر ہو چکی ہو، تو فرمایا دونوں صورتوں میں، یعنی چاہے اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا وارننگ دے کر آئے، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو بتاؤ ظالموں کے علاوہ کون ہلاک ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ عذاب بہرحال ظالم لوگوں کے مقدر میں ہوتا ہے اور وہی اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ باقی رہا مکذبین کا یہ مطالبہ کہ لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، کہ پیغمبر خدا پر ان کی پسند کی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی، تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ وما نرسل المرسلین، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو الا مبشرین و منذرین، مگر بشارت سنانے والے اور ڈرانے والے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے انبیاء کی بعثت کا مقصد نشانیاں ظاہر کرنا نہیں ہے، بلکہ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنانا کہ اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے، اور نافرمانوں کو ان کی کبھی حرکات سے ڈرانا۔ تاہم جب کبھی اللہ کی مشیت ہو تو وہ کوئی نشانی نبی کے ہاتھ پر ظاہر بھی کر دیتا ہے، یہ اس کی مصلحت پر موقوف ہے۔ صرف معجزات پیش کرنا یہ نبی کا کام نہیں ہوتا، وہ تو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھاتا ہے اور پھر اس کے مطابق لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ فرمایا کہ نبی کی تعلیم و تربیت سے فیض یاب ہو کر فمن آمن، جو شخص بھی ایمان لے آیا، اس نے اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے انبیاء، کتابوں اور قیامت کے دن کو تسلیم کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اصلاح، اور اپنے آپ کو سنوار لیا، یعنی اپنی اصلاح کر لی، سنت کے مطابق نیک اعمال کو اختیار کر لیا، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا،
دوسروں کے حقوق کو پہچان لیا، اگر کسی کا حق تلف ہوا ہے تو اس کو ادا کر دیا یا معاف کرا لیا، تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو انہیں اللہ کی طرف سے باز پرس اور گرفت کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ایمان قبول کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لے اسے اطمینان حاصل ہو جائے گا اور وہ اپنے سابقہ اعمال پر نادم نہیں ہوگا، برخلاف اس کے کہ جو نہ ایمان لایا اور نہ اپنی اصلاح کی، اس کے متعلق تو پیچھے والی آیات میں گزر چکا ہے کہ یا حسرتنا علی ما فرطنا، افسوس کہ میں نے اللہ کی دی ہوئی مولے سے فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ الٹا جزائے عمل کو جٹراتا رہا اور اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتا رہا۔ بہرحال فرمایا کہ جو شخص ایمان لایا اس نے اصلاح نفس بھی کر لی، اسے نہ تو سابقہ اعمال پر افسوس ہوگا اور نہ ہی مستقبل کی فکر ہوگی۔ فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جٹلایا۔ آیات میں تکوینی، تنزیلی اور تشریعی تمام آیات شامل ہیں۔ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے معجزات اور گرد و پیش میں پھیلی ہوئی دیگر نشانیوں کا انکار بھی اسی تکذیب میں آتا ہے۔ تو جس نے ہماری آیتوں، خاص طور پر ہماری نازل کردہ آیات کو جٹلایا تو یمسہم العذاب، یقیناً ان کو عذاب چھوئے گا، وہ سزا کے مستحق ہوں گے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اگر نافرمانی عقیدے میں ہو تو انسان کافر اور مشرک ہو جاتا ہے، اور اعمال میں خرابی ہے تو وہ بھی فاسق ہے مگر کم درجے کا۔ بہرحال چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ پر فسق کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی وہ اپنے فسق کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوں گے۔